कॉपी नादरा से ली है, प्री स्कैन रिपोर्ट है। नादरा की प्री स्कैन रिपोर्ट ट्राइब्यूनल से मिली थी, ये कॉपी नादरा से ली है, प्री स्कैन रिपोर्ट है। नादरा की प्री स्कैन रिपोर्ट ट्राइब्यूनल से मिली थी। ये थे तहरीक इंसाफ के इमरान खान, जो कि एक प्री स्कैन रिपोर्ट को अब बुनियाद बना के इंतहाई संगीन किस्म के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। इल्ज़ामात तो नहीं कहने चाहिए, बल्कि ये प्री स्कैन रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, जिसके हवाले से नादरा ने भी आज एक बयान जारी किया है। ये प्री स्कैन रिपोर्ट क्यों इतनी अहम है? ये इसलिए अहम है कि ये रिपोर्ट उस हल्के की है कि जहाँ पे मुस्लिम लीग नून या फिर मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत वाली कौमी असम्बली के शाह को मात हो सकती है, और वो हैं अयाज सादिक, जो कि स्पीकर हैं, कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। उनके हल्के के हवाले से इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस ने फैसला देना है, और उसी ट्रिब्यूनल के पास नादरा ने ये रिपोर्ट कुछ अरसे बाद भेजनी है। मगर ये प्री स्कैन रिपोर्ट, इसके अंदर जो मालूमात इमरान खान ने दी, कल उन्होंने कहा कि ये नादरा से कॉपी हासिल की, और आज उन्होंने कहा कि नहीं, ये ट्रिब्यूनल से हासिल की। तो उसी हवाले से हम जो है आज गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्री स्कैन रिपोर्ट सामने कैसे आई, और फिर अगर ये आ ही गई है तो फिर नादरा ने जो बयान जारी किया है वो किस हद तक इन मालूमात की और इन बयानात की तरदीद करता है जो इमरान खान और प्री स्कैन रिपोर्ट के हवाले से अभी तक सामने आए हैं। हमारे आज स्टूडियोज़ में मेहमान हैं सेनेटर निहाल हाशमी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब। इनके साथ तशरीफ रखती हैं आयशा गुलालई, जो कि रुकन कौमी असम्बली हैं तहरीक इंसाफ से, इनका ताल्लुक। हमारी कोशिश होगी कि हम बैरिस्टर असद सईद से भी बात करें, लाहौर से टेलीफोन पे हमें ज्वाइन करेंगे, जो वकील हैं कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक के उस केस में कि जो NA-22 के हवाले से चल रहा है। मगर इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, आपको इमरान खान का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने एक दिन पहले दिया नादरा के दफ्तर के बाहर, और वो कागज़ लहरा के उन्होंने कहा कि ये प्री स्कैन रिपोर्ट है जो कॉपी है नादरा से हासिल की। पहले वो सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था। ये देखिए जी, ये मेरे पास पूरी प्री स्कैन ये नादरा की रिपोर्ट है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नादरा ने ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट भेज दिया। ये देखिए, ये कॉपी नादरा से ली है, प्री स्कैन रिपोर्ट है, जिसके मैं ये आपको ये इस पे पूरे उन्होंने डिटेल दी हुई है। ये पॉइंट्स मैं जो दे रहा हूँ, ये इस रिपोर्ट के पॉइंट्स है। आपने सुना इमरान खान कह रहे हैं ये कॉपी नादरा से ली है, और उसके एक रोज़ बाद यानी आज उन्होंने इस हवाले से क्या कहा कि ये प्री स्कैन रिपोर्ट कहाँ से ली, आइए देखते हैं। जो मैंने कल दी थी वो ऑफिशियल रिपोर्ट है, जिसमें 3 चीजें मैं फिर से वाजे कर दूं। ऑफिशियल रिपोर्ट जो ट्राइब्यूनल से मिली थी, नादरा की प्री स्कैन रिपोर्ट ट्राइब्यूनल से मिली थी। वो बेचारे नादरा वाले के ऊपर ऐसी चढ़ाई कर दी है, उसने नहीं दी थी, ये ट्राइब्यूनल से मिली थी। बेचारे नादरा वाले के ऊपर ऐसे ही चढ़ाई कर दी। मगर ये चढ़ाई नादरा वाले बेचारे के ऊपर किसने की है, इस बारे में वज़ीर इत्तलात व नशियात परवेज रशीद एक खास मौक़िफ़ रखते हैं। आप हर दूसरे दिन कभी इलेक्शन कमीशन पहुंचे होते हैं, कभी नादरा के चेयरमैन के पास पहुंचे होते हैं, और फिर बाहर आके आप उनके कागजात भी दिखाते हैं, स्कैन की हुई चीजें भी दिखाते हैं। वो अब तक कैसे पहुंचती हैं, कौन अब तक पहुंचाता है, कि कौन कौन से अंपायर हैं, वो कौन सा अंपायर था जिसके बारे में आप कहते थे कि वो 1-2 दिन में उंगली खड़ी कर लेगा। आपने सुना परवेज रशीद को, और आज ही नादरा के तर्जुमान ने एक बाकायदा तहरीरी बयान जारी किया है, उन इल्ज़ामात का जवाब दिया है जो प्री स्कैन रिपोर्ट के हवाले से दिए गए थे। ये बताता चलूँ कि नादरा के तर्जुमान ने तरदीद नहीं की इस प्री स्कैन रिपोर्ट के हवाले से, और ना ही तर्जुमान ने ये वाज़े किया कि ये कॉपी नादरा ने उन्हें फराहम की या नहीं, इसका कोई जिक्र नहीं है। और जो इल्ज़ामात जिनको कहा जा रहा है, उन इल्ज़ामात के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ था। सबसे पहला जो इल्ज़ाम था कि इनने 122 के 30 पोलिंग स्टेशनों से मुताल्लिक प्री स्कैन रिपोर्ट में एक जैसे नंबर शुमार वाले बैलेट पेपरों की निशानदही की गई थी। उस प्री स्कैन रिपोर्ट के हवाले से इमरान खान ने कहा था एक जैसे नंबर शुमार, यानी डुप्लीकेट सीरियल नंबर जो थे वो बैलेट पेपर से। नादरा ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि प्री स्कैन रिपोर्ट के अंदर कोई ऐसी मिसाल नहीं दी गई या बैलेट पेपरों के वो काउंटर फाइल के नंबर नहीं दिए गए जिनसे ये साबित होता हो कि ये डुप्लीकेट नंबर शुमार थे। प्री स्कैन रिपोर्ट में तो ये नहीं, मगर इस बात की नादरा ने तरदीद नहीं की कि ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं।
ترجمان نے پھر میڈیا کی دوسری رپورٹوں کی بھی وضاحت کی، جس میں کہا گیا تھا کہ حلقے کے 50 پولنگ سٹیشنوں کے لیے مخصوص بیلٹ پیپر باکس جو ہے وہ غائب تھے، بیلٹ پیپر بکس جو تھی وہ غائب تھی، جو کہ ہر بیلٹ پیپر بکس جو ہے ایک نمبر شمار خاص جو ہے ایک خاص پولنگ سٹیشن کے لیے مختص ہوتا ہے، اور پری اسکین رپورٹ میں بقول عمران خان کے کہا گیا تھا کہ وہ بکس جو ہے وہ غائب تھی۔ ترجمان نادرا کا یہ جواب ہے کہ پری اسکین رپورٹ میں ایک بھی ایسی بیلٹ پیپر بک کی نشاندہی نہیں کی گئی جو الیکشن کمیشن کی جاری کردہ نہ ہو یا جو NA 122 کے لیے مختص نہ ہو۔ یقیناً الزام یہ نہیں تھا کہ وہ بکس کا کوئی نمبر نہیں دیا گیا تھا، صرف یہ کہا گیا تھا کہ بہت سے پولنگ سٹیشن میں یہ بکس نہیں ملی ان پولنگ سٹیشنز کے ریکارڈ میں جہاں پہ ان بکس کو ہونا چاہیے تھا، اور یہ بات تو ترجمان کی درستی ہے کہ کسی کی مثال نہیں دی گئی ایک بھی ایسے جو ہے وہ ووٹرز کی یا بیلٹ کی بکس کی۔ اور ساتھ ہی ترجمان نے کہا کہ اس سے تاثر غلط ثابت ہوتا ہے کہ حلقے میں جعلی بیلٹ پیپروں کا استعمال کیا گیا، تاہم بہت معمولی انسانی غلطی جو ہے وہ انتخابی فہرستوں میں پائی گئی۔ پھر اس کے حوالے سے انتخابی فہرستوں کی گمشدگی کے حوالے سے بھی ترجمان نے واضح کیا کہ معمولی انسانی غلطی ہو سکتی ہے، اور یہ فہرستیں جو ہیں بقول ترجمان کے واحد ذریعہ نہیں ہیں بیلٹ پیپروں کی تصدیق کا یا ووٹ کی تصدیق کا، مگر اس الزام کو انہوں نے مکمل طور پہ اس الزام کی بھی تردید نہیں کی۔ اور ترجمان نے یہ ضرور کہا کہ انگوٹھوں کے جو نشان کاؤنٹر فائلز پہ ہوتے ہیں وہاں سے بھی تصدیق کی جا سکتی ہے، اور ویسے بھی نادرا کے اپنے پاس میں انتخابی فہرستیں ہیں۔ تو یہ تھا ترجمان کا بیان۔ ہم ابھی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نہال صاحب سے جاننا چاہوں گا، نہال صاحب یہ جو ایک پری اسکین رپورٹ آئی ہے اس میں کافی دلچسپ معلومات ہیں، اس کی واضح طور پہ تو کسی قسم کی نادرا سے تردید نہیں کی گئی، تو کیا نادرا جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مجبور تھا یہ وضاحت دینے پہ، کیونکہ اس میں تردید تو ہے نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کچھ یہ گزشتہ 2 روز سے میں دیکھ رہا ہوں وہ مجھے یہ سوچنے پہ اور سمجھنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ PTI کے چیئرمین عمران خان صاحب انتہائی ڈسپریشن میں ہیں اور انتہائی بدحواسی کے حالت میں غلط بیانی پہ غلط بیانی کر رہے ہیں، اپنے جو ان کے اپنے اسٹیٹمنٹس ہیں اس کو وہ کانٹریڈکٹ کر رہے ہیں، اور ایک کام وہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ وہ لہرا لہرا کے کاغذات دکھا رہے ہیں۔ میں نے وہ اب تک کنٹینر سے مجھے نہیں لگتا کہ اترے ہیں، نہ ان کو ٹرسٹ ہے الیکشن کمیشن پہ، اسی لیے اس کے اوپر وہ یہ تاثر اور اثرات مرتب کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے جو نادرا چلے گئے، کبھی الیکشن انٹیمیٹڈ کر رہے ہیں، وہ دیکھیں یہ انتہائی ناجائز بات ہوگی کہ آپ سرکاری اہلکاروں کو انٹیمیٹڈ انگلش کا لفظ انٹیمیٹیٹ کر رہے ہیں، یہ انگلش کا لفظ ہے، اس کی خاص اردو میں اشتعال دلا رہے ہیں، یا آپ ان کو بہت دھونس میں یا دباؤ میں لا رہے ہیں۔ اچھا یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے پہلے افتخار چودھری کو بہت زیادہ اشتعال میں لانے کی کوشش کی، اس کے بعد خلیل رمدے صاحب کو کیا، پھر وہ نجم سیٹھی صاحب کو کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے لان تان کیانی صاحب کو کہا کہ وہ بھی اس میں ملوث پائے گئے، پھر انہوں نے صحافیوں کو کہا، اس سے دل نہیں بھرا، انہوں نے کہا اوے آئی جی تم سمجھ جاؤ میں یہ کر دوں گا۔ اچھا اس کے بعد پھر انہوں نے سارے آروز پہ چلے گئے۔ اب الیکشن کمیشن میں جب وہ گئے تو نہ چیف جسٹس صاحب کا ذکر کرتے ہیں، نہ خلیل رمدے صاحب کا ذکر کرتے ہیں، نہ ان کا فخر الدین جی ابراہیم صاحب کا ذکر کرتے ہیں، اب وہ نہ آروز کا ذکر کرتے ہیں، کسی چیز کا نہیں۔ اب وہ کبھی نادرا کے اوپر امپریشن ڈالنا کوشش کر رہے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن پہ، کبھی اور کسی کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو پروسیکیوٹ ہونا چاہیے۔ اس جواب کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے یہ تو نادرا کے لوگ زیادہ بتائیں گے۔ اب ایک مطلب کیا نادرا ایک آزاد اور غیر جانبدار، بالکل they can reply it very properly۔ اس میں کسی چیز کی تردید نہیں ہوئی نا۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹرائبونل پہ بھی آپ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن پہ بھی آپ ججمنٹ دے رہے ہیں، ہر جگہ پہ آ کر کے آپ جوڈیشل کمیشن کا آپ ججمنٹ دے رہے ہیں، آپ ٹرائبونلز کے حوالے سے ججمنٹ دے رہے ہیں، تو آپ چیئرمین شپ چھوڑ کے کسی اپنی جو ٹرائبونل ہے اس کے آپ جج بن جائیں۔ آپ ویسے ہی جناب ڈاکٹر جسٹس وجیہ الدین کو ہٹا رہے ہیں یا ہٹانا چاہتے ہیں، آپ سب سے پہلے تو اس ٹرائبونل کے اوپر اپنے اعتماد آپ کا میسج کنوے ہو گیا کہ انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں عمران خان اداروں کو۔ عائشہ ہونا تو یہی چاہیے کہ جب اعلیٰ ترین ایک عدالتی کمیشن اتنے اہم ترین معاملے پر
جو ہے وہ تحقیقات کر رہا ہے اور بڑے اہم گواہان کے اوپر جرا بھی ہو رہی ہے. ایسی صورتحال میں جو فریقین ہیں اور خاص کر تحریک انصاف، کیا ان کو اتنا زیادہ میڈیا اور کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہیے یا ایسے بیانات دینے چاہیے جو کہ ان تحقیقات کو متاثر بھی کرتے ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو متی اللہ جان صاحب. اس میں ایک تو یہ ہے کہ انٹیمیڈیشن کا جہاں تک تعلق ہے تو میرے خیال سے طارق ملک صاحب کو کس نے انٹیمیڈیٹ کیا وہ تو پورے ملک کے سامنے ہے. کوئی انٹیمیڈیشن ہماری طرف سے نہیں ہوئی. اور اس میں ہو سکتا ہے کہ نادرہ کے کچھ سورسز نے ان کو یہ بتایا ہو جو اندرونی سورسز ہیں، کیونکہ میں خود ایک دن بیٹھی ہوئی تھی نادرہ کے آفس میں. صحافیوں کے سورسز تو ہوتے ہیں، سیاستدانوں کے بھی ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. اور میں ایک دن بیٹھی ہوئی تھی، طارق ملک صاحب جب تھے تو ان کے ساتھ جو دوسرے تھے وہ بڑے پریشان تھے. کہتے پھر پی ایم ایل این کے MNA صاحب آ گئے ہیں، ان کا کوئی ہلکے کا کیس چل رہا ہے، پھر دوبارہ پریشرائز کر رہے ہیں ہمارے DG صاحب کو. تو جب یہ صورتحال ہوگی آپ کے ملک کے اداروں کی، جب آپ ان کو صحیح طریقے سے چلنے نہیں دیں گے، تو میرے خیال سے ابھی جو NA 122 ہے اس کا فیصلہ پہلے سے ہی کافی زیادہ لیٹ ہو چکا ہے. جسٹس کافی ڈیلیڈ ہو چکا ہے اور ہمارے اسٹے آرڈرز بھی کافی ہو چکے ہیں. پھر NA 125 کا فیصلہ جب آیا ہے تو اس میں آپ جو چیزیں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک تو ہماری سسٹمیٹک ریگنگ کی جو ایک ہماری بات تھی، ایک تو اس میں وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ RO نے کس طریقے سے وہ غلط الیکٹورل رولز جو تھے وہ ڈس انفرینچائز کر دیا ووٹرز کو، کہ آپ کا ان کو ووٹ پول ہی کرنے نہیں دیا. ان کے غلط الیکٹورل رولز تھے. پھر انہوں نے پولنگ سٹاف اپنی مرضی کا رکھا. پھر ان کا فارم 14 اور فارم 15 ہی غائب ہے. شروع ہوئی نا، کیا عمران خان اس طرح کے بیانات اور میڈیا ٹاکس اور پریس کانفرنس کے ذریعے کیا وہ جلد انصاف کروا لیں گے ٹریبونل سے؟ میرے خیال سے عمران خان صاحب یہی سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اگر آپ کو انصاف لینا ہے تو دباؤ ڈال کے لینا. نہیں، دباؤ ڈال مطلب یہ کہ آپ کو عوام کو آپ نے اویئر رکھنا ہے کہ آپ کے کیس کی یہ پوزیشن ہے. اور دھرنا بھی انہوں نے اس لیے دیا تاکہ عوام حکومت کو پریشرائز کریں کہ آپ اس جسٹس کو کیونکہ اس ملک میں 5 سال جعلی ڈگری کے کیسز چلتے رہے، لوگ منسٹرز ہو کے اس کے بعد پھر ان کے فیصلے تب آج بھی نہیں ہوئے ہیں. تو آپ کے ملک میں جب تک آپ پبلک پریشر نہیں لاتے ہیں یا میڈیا کے تھرو، آپ جیسے جرنلسٹ کے تھرو جو انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے، ہم لوگ بھی انکریج کرتے ہیں کہ آپ لوگ کریں، تاکہ اگر ہم غلط ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں بھی اپنی پوزیشن پتہ چل جائے، اگر حکومت غلط ہے تو اس کا بھی پتہ چل جائے. تو خان صاحب نے ایک حکمت عملی کے تحت اور اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے نادرہ کے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. عائشہ واپس آئیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بات ہم کر رہے ہیں عمران خان کے ان بیانات کی جس میں ایک پری اسکین رپورٹ جو ہے وہ سامنے لائیں اور نادرہ نے بھی اس کی وضاحت کی. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک. اپنا گریبان میں ہم بات کر رہے ہیں پری اسکین رپورٹ جس کو عمران خان کہہ رہے ہیں اور NA 122 کے حوالے سے کچھ نئی معلومات جو سامنے آئی ہیں. عائشہ، آپ کہہ رہی ہیں کہ انصاف لینے کے لیے جو ہے عمران خان یہ سب کچھ کر رہے ہیں پرامن طریقے سے. آپ اسے پرم بھی کہہ سکتے ہیں. نہال صاحب کہہ رہے ہیں بڑا انٹیمیڈیٹنگ ایک طریقہ ہے. پرم تو دھرنا بھی پرم تھا آپ کا. مگر یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں اتنا زیادہ جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس میں غلط بیانی بھی ہو جاتی ہے. ایک دن عمران خان کہہ رہے ہیں یہ کاپی نادرہ سے لی ہے، دوسرے دن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹرائبونل سے لیا. یہ ہوا کیا؟ دیکھیں اب تو خیر یہ تو میرے خیال سے پیٹی ایشوز ہیں کہ یہ کیونکہ کریڈیبلٹی کا بہت بڑا میں اس کے پر صرف یہ کہوں گی کہ ہمیں NA 122 کا جو رزلٹ ہے جس کے اوپر ہم نے وہ 4 حلقوں میں سے ایک حلقہ ہے جس کے لیے ہم جب سے الیکشنز ہوئے تھے تب سے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر اب جلد از جلد نادرہ کی رپورٹ آ جانی چاہیے، فورینسک رپورٹ. اور اس میں بات کی گئی ہے کہ انگوٹھوں کے نشانات سے ہی آپ کی پراپر تصدیق ہو سکتی ہے. تو میرے خیال سے وہ اب جلد از جلد آنا چاہیے اور جس سے معلوم ہو جائے گا. تو ہمیں اس بات کا ویٹ ہے، ہمیں وی آر ویٹنگ فار دیٹ ریزلٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ جو NA 125 کا فیصلہ ہے وہ بھی عمران خان کے دباؤ کی وجہ سے آیا ہے اور یہ سارا جو انہوں نے پبلک ایک اوپینین کریٹ کیا اس وجہ سے؟ نہیں، دباؤ اس سلسلے میں نہیں کہ آپ کو کوئی خاص ڈیسیجن آپ کو ہینڈ ڈاؤن کیا جائے. دباؤ اس لیے کہ آپ جلد از جلد ہمیں فیصلہ کوئی دے دیں، کیونکہ یہاں تو میں نے آپ کو بات کی کہ 10 سال گزر جاتے ہیں، کوئی فیصلہ ہی آپ کے ملک میں نہیں ہوتا. تو میرے خیال سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نادرہ کا ڈیسیجن جو ہے NA 122 کا یہ تو جب رپورٹ آئے گی تب پتہ چلے گا کہ اس میں کیا چیزیں ہیں. لیکن ہمیں امید ہے کہ اس میں ہمیں جو ہے انصاف ملے گا. جی نہال صاحب، ان کو تو انصاف ملے گا، تو اسپیکر صاحب اور آپ کی پارٹی کو کیا ملنے والا ہے؟ پھر میں ایک بات آپ لوگوں کی طرف سے کوئی سوال سے آپ نے جب 125 کی بات کی تو میں چونکہ ایک پریکٹسنگ وکیل ہوں اور الیکشن ٹرائبونلز میں پٹیشن میں بھی جاتا رہتا ہوں.
میں نے جب یہ پوری ججمنٹ کو پڑھا تو اس میں کہیں پر بھی انہوں نے پورے ججمنٹ میں نہیں کہا ہے کہ جناب خواجہ سعد رفیق صاحب نے یا ان کے ساتھیوں نے کہیں پہ یوز آف فورس کیا ہو, کہیں پہ اللیگل مینس کو اپلائی کیا ہو, اور کہیں پہ انہوں نے دھاؤں سے دھاندلی کی ہوئی ہو. اگر آپ اگلے وقفے سے پہلے بلوا لیں, منگوا لیں, بلکہ پیپلز ریپریزنٹیٹیو ایکٹ 1976 اس کا سیکشن 68 کہتا ہے کہ کوئی کینڈیڈیٹ, اف اینی کینڈیڈیٹ از ساؤنڈ اینڈ از ناٹ. مگر نیال صاحب چلیں, یہ تو اب سپریم کورٹ میں ہے نا معاملہ, اب اپیل میں چلا گیا, وہ دیکھ لیں گے. وہ تو ویسے میں ریکمینڈ کروں گی کہ یہ اپیل میں جانے کے بجائے میدان میں آئیں, الیکشن لڑیں, تاکہ پتہ چلے کہ عوام پی ٹی آئی کے حق میں, نون لیگ کے حق میں وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ انہوں نے صحیح کہا. یہ آج ایسا ہوا ہے, آج ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی اس بات کا جواب ایسے ہوتا ہے کہ کسی نے کہا کہ جناب ایک آدمی کو سزا دے دی جاتی ہے عمر قید, اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب میں سپریم کورٹ جانا چاہتا ہوں, تو وہ کہتے ہیں بابا چھوڑو, تم سزائے موت سے بچ گئے, عمر قید کاٹو, اپیل شپیل کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں بے قصور ہوں. تو اگر آئین نے اسے دی ہے اس بات کی اجازت کہ وہ سپریم کورٹ جائے اور جا کے, اور جو میں نے ایز اے وکیل دیکھا 68(2) جو ہے اس میں یہ وائڈ ہو ہی نہیں سکتا ہے. خواجہ سعد رفیق کا جو یہ کیس ہے اس میں کہیں پر بھی نہیں لکھا گیا کہ انہوں نے کوئی بھی انفیئر مینس کو. بات ہوگی, یہ تو سپریم کورٹ میں اب آ جائے گا نا. نیہال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ نادرا کی جو پری اسکین رپورٹ کے حوالے سے ساری بحث جو اب نئی چھڑی ہیں, اس پہ نادرا نے اس کی کوئی تردید نہیں کی کہ یہ پری اسکین رپورٹ کی معلومات غلط ہے, ان معلومات کی تردید نہیں کی جو عمران خان نے دی ہیں, اور نہ اس بات کی تردید کی ہے کہ نادرا نے ہی ان کو کاپی دی ہوگی. اس بات کا بھی انہوں نے کہا, یہ نہیں کہا کہ ہم نے نہیں دی, انہوں نے صرف وضاحت کی ہے کہ اس کا تاثر غلط لیا جا رہا ہے, اس کی تشریح غلط کی جا رہی ہے. تو جب اس رپورٹ کے اندر جو معلومات ہیں یہ بڑی دلچسپ ہے اور کافی خطرناک بھی ہیں, تو اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے؟ اور آپ اللہ جان صاحب, اگر آپ تو میڈیا کے آدمی, کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ نادرا کے چیئرمین جو بھی ہے وہ آئے ٹی وی پہ, مجھے نہیں معلوم نام کیا, داڑھی والے تھے, انہوں نے آ کے کہا کہ جناب نہ مجھ سے کوئی پرائر انہوں نے اپوائنٹمنٹ لیا, مجھے بتایا گیا جب وہ میرے گیٹ پہ آ گئے اور انہیں بتایا گیا کہ عمران خان صاحب آپ سے ملنے آئے. تو وہ انہوں نے آ کے میرے دفتر میں آئے, 5 منٹ میرے دفتر میں بیٹھے, حال احوال لیا, حال چال لیا, پوچھا کب کیا دو گے, اور چلے گئے. نہ انہیں میں نے کوئی ڈاکومنٹ دیے ہیں, نہ ان سے میں نے کوئی اپلیکیشن لی ہے, نہ میں نے کوئی ان کو ایشورنس دی ہے, نہ کوئی میں نے, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اسے کب بھیجیں گے, تو انہوں نے کہا جی ہمارا ایک ایس او پی ہے اور یہ 4 اپریل کو آیا ہے, تو ہم ودن 30 days آف ٹائم دے جائیں گے. اب کتنی مجھے خود شرمندگی ہو رہی ہے کہ پاکستان کا ایک سیاسی رہنما جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ایک نیا پاکستان پہ لے کے جائیں گے, انصاف کی بات کریں گے, سچ بولیں گے, جعلی کام نہیں ہوں گے, وہ جعلی کام. اب دیکھیے ان کی جعلی فیکٹری بن گئی ہے. ان کا ایک اور لیڈر تھا مراد سعید, اس نے کہا جی کہ جعلیوں کے خلاف اسی طرح کا کام. اب یہ جعلی, یہ فیبریکیٹڈ ہے. آپ بتائیں انڈر واٹ لا عمران خان صاحب نے یہ ڈاکومنٹ, اس کے معنی اٹ از فیبریکیٹڈ, کہاں سے آپ نے فیبریکیٹ کیا, یا پھر یا تو پھر آپ نے وہاں پہ آج کل کہیں پہ کسی کو آپ رشوت دیا. آپ سوچ بتائیں, آپ رسپانسبل آدمی, آپ کی کریڈیبلٹی دو پہ لگ گئی. خان صاحب لوگ اور ٹیلی ویژن بار بار دکھا رہے, بچے پوچھ رہے ہیں ہمارا لیڈر. ایاز صادق صاحب کے وکیل سے پوچھ رہے ہیں, ایاز صادق صاحب کے وکیل بیرسٹر اسد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد سعید صاحب یہ بتائیں, یہ جو پری اسکین رپورٹ ہے یہ کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی السلام علیکم جی. یہ بہت زیادہ ابہام اس کے اوپر کریٹ کر دیا گیا ہے, لیکن بڑی واضح طور پر میں آپ کو ایک چیز کہہ دوں کہ پری اسکیننگ رپورٹ از بیسکلی واٹ اٹ سیز فرام دا ٹائٹل. اٹ از اونلی, یہ صرف اور صرف ایک, جب سارا کا سارا ریکارڈ نادرا کے پاس آیا تو انہوں نے نادرا کا ریکارڈ, الیکشن کمیشن کا ریکارڈ کھول کر اس ریکارڈ کے بارے میں ترتیب وار ٹیبولر فارم میں لکھ دیا کہ ان کو کیا کیا اس ریکارڈ میں سے ملا ہے. تو پری اسکیننگ رپورٹ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ ان کو ریکارڈ سے ملا ہے وہ اس کی ایک ٹیبولر فارم میں ایک رپورٹ بنا لیں, تاکہ ان کے پاس ریکارڈ کے لیے آ جائے کہ ہمیں جو چیزیں موصول ہوئی ہیں وہ کیا ہیں. تو یہ قسم کے اسد صاحب یہ ایک حوالگی رپورٹ یا ہینڈنگ ٹیکنگ اوور ہوتی ہے. ایبسولوٹلی, بیکاز اس کو آپ کسی طرح سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی فائنڈنگ ہے یا اس میں کوئی مقصد تھا
نادرا کا کوئی ڈٹرمنیشن دینے کا کہ اس میں اس فلاں پولنگ اسٹیشن میں یہ چیز موجود ہے یا یہ چیز نہیں ہے. یہ بالکل غلط بیانی سے کام لینے کی والی بات ہے کہ آپ یہ کہیں. مگر اسد صاحب یہ جو انفارمیشن ہے اس پی اسکین میں یقیناً یہ کوئی جوڈیشل ڈاکومنٹ آپ نہ کہیں یا کوئی فائنڈنگ نہیں ہے, مگر جو انفارمیشن ہے اس کے اندر کہ 30 پولنگ اسٹیشنوں میں ایک جیسے نمبر شمار والے بیلٹ پیپروں کے باکس جو تھے وہ موجود تھے, مطلب ڈپلیکیٹ سیریل نمبر, اس کی نادرا نے بھی تردید نہیں کی. جی ایکچولی یہ بہت زیادہ سرسری قسم کی گفتگو ہے کہ اس رپورٹ میں اس طرح سے کوئی چیز لکھی گئی کہ نہیں, کیونکہ میں آپ کو مثال کے طور پہ جس آپ نے بات کی اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو مینشن ہے کہ جی فارم 14 فارم 15 فلاں جگہ فلاں پولنگ اسٹیشن کے اویلیبل نہیں ہے. اب یہ بات انکمپلیٹ انفارمیشن ہے بیکاز ایسے پولنگ اسٹیشنز کے جہاں پہ فارم 14 15 ایک بیگ سے نہیں ملے تو وہ کسی اور بیگ سے مل گئے, مطلب کہ پی پی کے بیگ سے مل گئے, پی پی کے 2 بیگز ہیں, پی پی کے کسی ایک بیگ میں سے مل گئے. مگر یہ تو نادرا کی پری اسکین رپورٹ ہے نا, چاہے آپ اسے حوالگی کے پری اسکین کے, مگر یہ انفارمیشن تو آفیشیل ریکارڈ ہوگی نا. بالکل ہے. ایک دوسری جگہ کہتے ہیں 50 پولنگ اسٹیشنوں کے تھیلوں میں جو بیلٹ بکس ہونی چاہیے تھی وہ ان پولنگ اسٹیشنوں کے تھیلوں سے نہیں مل رہی. نہیں ایسے نہیں ہے, اگر ایسا ہوتا, ایسا یہ غلط کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی انہوں نے نادرا کی رپورٹ کا کوئی پیراگراف کوئی ٹیبل اس کو ہائی لائٹ کر کے اگر آپ کے ٹی وی پہ کسی چینل پہ انہوں نے چلایا ہوتا تو شاید اس کا جواب دینے کا کوئی فائدہ بھی ہوتا. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رپورٹ عمران خان صاحب دکھا رہے ہیں یہ جعلی ہے اور یہ ٹریبونل کے یا نادرا کے ریکارڈ میں نہیں ہے؟ آپ یہ کہیں گے یہ بات جعلی نہیں ہے, یہ ان کی خود من گھڑت انٹرپریٹیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے. انفارمیشن صحیح ہے جو اس میں دی گئی ہے. بالکل جو انفارمیشن نادرا نے اپنی پری اسکیننگ رپورٹ میں دی ہے وہ تو اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نادرا نے وہ چیز ایسے نہیں ویسے دیکھی ہے. اگر وہ ریکارڈ سے مترادف ہے تو جب وہ کورٹ میں بحث ہوگی تب اس کے اوپر ہم اعتراض کریں گے یا پی ٹی آئی کے وکلا اعتراض کریں گے کہ جی جو نادرا کی رپورٹ میں لکھا ہے وہ صحیح یا غلط ہے. لیکن پری اسکین رپورٹ کو ڈٹرمنیشن کے طور پر بار بار یہ کہنا یقیناً یہ ایک کوئی سفارش نہیں ہے, یہ ایک ہینڈنگ ٹیکنگ اوور کی رپورٹ تھی. عائشہ اگر یہ ایسا ایک ڈاکومنٹ ہے جو صرف ہینڈنگ ٹیکنگ اوور کا ہے تو خان صاحب جو ہیں جسٹ کلچنگ آن اسٹراز کیوں ہے, مطلب کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اٹھا کے ایک نادرا چیئرمین سے مل کے پریس کانفرنس کر کے ڈاکومنٹ لہراتے ہیں, ایسا تاثر کیوں دینے کی کوشش کی گئی کہ جیسے اتنا بڑا ڈاکومنٹ ہے. خان صاحب نیشنل میڈیا کے سامنے جاتے ہیں, پوری قوم کے سامنے جاتے ہیں تو یقیناً وہ کوئی ایسی ظاہر فیبریکیٹڈ چیزیں نہیں لے کے آئیں گے. وہ ایک ظاہر ان کے سارا کچھ آج کل ریکارڈ پہ ہوتا ہے, ریکارڈ پہ جاتا ہے, تو خان صاحب یقیناً ایسا کچھ نہیں کریں گے. اور یہ نادرا کی جو رپورٹ آپ نے خود کہا کہ انہوں نے کوئی کسی چیز کی انہوں نے ریبٹ نہیں کیا کسی چیز کو. لیکن کیوں ہمارے دیکھیں عدالت کے اندر جب ایک کیس لگا ہوتا ہے اس کے اندر جو گواہان ہوتے ہیں جو وٹنسز ہوتے ہیں کوئی بھی فریق ان کو اپروچ نہیں کر سکتا. تو نادرا کے چیئرمین ہی سپوز ٹو اسٹینڈ ایز اے وٹنس تھرو ہز رپورٹس ان ا کورٹ جو پینڈنگ کیس ہے, آپ ان سے جا کے میٹنگز کر رہے ہیں تو اس سے کیا تاثر ملے گا؟ خان صاحب نے نادرا کے چیئرمین کو تو سائٹ نہیں کیا نا کہ انہوں نے مجھے رپورٹ دی ہے, لیکن ان سے ملاقاتیں کرنا یہ کتنا مناسب ہے, اور خاص کر اس کیس کے حوالے سے جو کہ عدالت میں پینڈنگ ہے, کیا یہ مناسب ہے؟ ظاہر ہے ان کو خان صاحب کے جیسے کہ ان کو کوئی انفارمیشن کسی نے دی ہوگی الیکشن کمیشن میں کہ فلاں جو ہے وہ اس میں چیزیں اس میں انکلوڈڈ ہیں. تو باقی تو یہ کہ میں تو ایز پاکستانی سٹیزن میں تو اس ملک میں ایک صاف شفاف انتخابی نظام چاہتی ہوں, کیونکہ ہم تو ایک نہیں قانون بالکل نہیں توڑنا چاہیے. میں تو کہہ رہی ہوں کہ یہ کوئی سورسز کسی نے ان کو دی ہوں گی, کوئی ان کو بتائی ہوں گی, لیکن میں انتظار کر رہی ہوں کہ نادرا کی رپورٹ پہلے ہی 2 سال تو لیٹ ہو چکی ہے. اب امید ہے کہ جلدی آ جائے گی اور معلوم ہو جائے گا. ویلکم بیک. اپنا گریبان میں ہم بات کر رہے ہیں NA-122 کے حوالے سے پی اسکین رپورٹ جو کہ عمران خان صاحب نے میڈیا کے سامنے لہرا کے نئی معلومات فراہم کی تھی. عائشہ اب NA-125 کا فیصلہ آ چکا ہے, NA-122 کا بھی آ جانا ہے اور پھر جوڈیشل کمیشن کی تحقیقات بھی جاری ہیں. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں باقی دوسرے فریقین کی طرح میڈیا سے اپنا رابطہ کم سے کم رکھیں تاکہ کوئی ایسا تاثر بھی نہ ملے کہ آپ اداروں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان گواہان پر
ان کو دباؤ میں لا رہے ہیں کہ جو آپ کو دیکھتے ہیں ٹی وی اسکرینس پہ اور شاید آپ سے ڈرتے بھی ہوں اور وہ پھر وہ سچ. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ٹی وی میڈیا پہ آ کے آپ کسی کو انٹیمیڈیٹ کر سکتے ہیں, کسی کو پریشرائز کر سکتے ہیں. ادارے آپ کی انڈیپینڈنٹ ہے, کوئی عمران خان کوئی گورنمنٹ مشینری کا حصہ نہیں ہے, نہ کوئی انہوں نے کوئی ان کے گونز ہیں کہ جو وہ اداروں کو انٹیمیڈیٹ کرے ان کے ذریعے سے. تو میرے خیال سے میڈیا کے اوپر اگر وہ اپنا موقف پیش کرتے ہیں, وہ حکومت سے وہ جو اگر وقتاً فوقتاً وہ اپنا موقف دیتے رہتے ہیں, تو وہ میرے خیال سے اس میں کوئی انٹیمیڈیشن یہ فیکٹر نہیں ہے. لیکن مطیع اللہ جان صاحب, میرے لیے جو سب سے اب یہ NA 125 کا فیصلہ آیا ہے, اس میں اگر آپ ڈیٹیل ججمنٹ میں دیکھیں تو اس میں RO جو ہے وہ لاسٹ ڈے پہ پولنگ سٹاف جو ہے وہ رکھتے ہیں. پولنگ الیکٹورل رولز جو ہیں وہ مختلف پولنگ سٹیشنز پہ وہ غلط دیتے ہیں, یعنی آپ ووٹر کو اس کے ووٹ کے حق سے ہی محروم کر دیتے ہیں. پھر وہاں پر فارم 14 اور فارم 15 اس کے نہیں ہیں. یہ صرف 7 پولنگ سٹیشنز کی میں آپ کو بات کر رہی ہوں, باقی تو پتہ نہیں 200 سے اوپر پولنگ سٹیشنز ہیں. تو ان کا کیا حل ہوگا؟ تو آپ کے ملک میں ونس اینڈ فار آل یہ PTI کو کریڈٹ جاتا ہے کہ سارے پولیٹیکل پارٹیز آج جوڈیشل کمیشن میں جا رہی ہیں, اور میرے خیال سے یہ سب سے ایک ویلکم بات ہے پورے ملک کے لیے. عوام کے ووٹ کی سینکٹیٹی کے لیے بڑا ضروری ہے, کیونکہ جب عوام ووٹ کے ذریعے تبدیلی نہیں لا سکیں گے تو پھر وہ ملیٹنسی کی طرف بھی جائیں گے, وہ بندوق بھی اٹھائیں گے. لیکن سوال یہ ہے نا کہ اداروں کو اب کام کرنے دینا چاہیے نا. بالکل, لیکن میڈیا پہ, عمران خان کے میڈیا پہ آنے سے کیا کوئی ادارہ پریشرائز ہوگا کہ عمران خان کوئی پریکٹیکلی ان کے اوپر؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن وہ کم از کم آپ سمجھتے ہیں کہ ادارے آزاد ہیں, لیکن عمران خان قوم اور آپ سے پریشرائز نہیں ہو سکتے, ادارے دباؤ نہیں لیتے. عمران خان جو ہے وہ اپنی قوم کو کم از کم اپڈیٹ رکھ رہے ہیں کہ ہم جو اسٹرگل کر رہے ہیں اس کی سٹیٹس یہ ہے. آپ مانتی ہیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ عمران خان کے دباؤ میں نہیں آ رہے؟ I don't think so. I don't think so. اور ہمارے ادارے کسی کے دباؤ میں نہیں آتے, اور کسی کو کرنا, اور کسی کو بھی, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو, کسی کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیا ہمارے ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ کسی کا دباؤ نہ لیں؟ میرے خیال سے اتنے مضبوط جو ہیں وہ نہیں ہیں. لیکن عمران خان کی جو پوزیشن ہے, لیکن عمران خان کی جو پوزیشن ہے وہ نہیں ہے, وہ گورنمنٹ مشینری کا حصہ نہیں ہے, نہ ان کے پاس کوئی وہ فورس ہے کہ جس میں وہ گنڈوں کی فورس ہے کہ وہ ان کے اوپر. نہیں, گنڈوں کی تو نہیں کہوں گا, لیکن فورس تو ہے نا. دھرنے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے, نہیں تو پرامن دھرنے میں تو میں دھرنوں میں تو ہم بھی تھے, خواتین بھی تھیں, اور اس ملک کے نوجوان تھے. وہ آپ کے ملک میں شفاف انتخابات چاہتے ہیں. اگلے انتخابات میں آپ کے پارلیمنٹ میں اگر لوگ کروڑوں کے کرپشن کے ذریعے وہ آتے ہیں, مافیاز کے تھرو آتے ہیں, آپ کے عام عوام کی نمائندے اگر آپ نہیں آ سکتے ہیں اور آپ کی کوسچن مارک ہے آپ کے مینڈیٹ کے اوپر, تو میرے خیال سے اس کو کلیئر ہونا چاہیے. جی نہال صاحب, یہ ہمارا موقف ہے. اس میں کیا حرج ہے؟ مطلب جو حقائق ہیں عوام کو زیادہ سے زیادہ معلومات ملنی چاہیے. ایکسیس ٹو انفارمیشن ہمارا بن چکا ہے. تو اگر عمران خان کو کاغذ سامنے لے کے آتے ہیں تو اس میں آپ کو کیوں اعتراض ہونی چاہیے؟ یہ بتائیں کہ پری اور پوسٹ کے معنی کیا ہے؟ واٹ از پری اینڈ واٹ از پوسٹ؟ ایک ڈاکومنٹ تو ہے. واٹ از دا میننگ آف پری اینڈ پوسٹ؟ پری مینس بفور اینڈ پوسٹ مینس آفٹر. تو یہ از ناٹ اے پوسٹ ڈاکومنٹ, اٹ از اے پری ڈاکومنٹ. نمبر 2, نہیں تو عمران خان نے تو نہیں کہا یہ پوسٹ ہے. ویسے انہوں نے کہا ایک ڈاکومنٹ ہے. اگر آپ مجھے کہنے دیں, عوام کو ضرور آپ مطلع رکھیں, اطلاع دیں. آپ میوزک پروگرام کریں, آپ جو چاہے کریں, مگر صحیح اطلاع دیں, گمراہ نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں, کیا گمراہ, غلط بیانیاں نہ کریں. آپ نے ایک دن پہلے کہا کہ میں نادرا سے لے کے آیا ہوں, دوسرے دن آپ کہتے ہیں میں نے ٹرائبونل سے لیا ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کے پاس گئے. تو ہر چیز اتنا گمراہ کن ہے. پہلے آپ کہتے ہیں افتخار چودھری نے یہ آرگنائز کرا ہے, پھر آپ کہتے ہیں جناب, اچھا ایک بار اور کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ PMLN کی جو الیکشن سیل تھی اس نے یہ سب کچھ مینج کیا. تو بھائی وہ ہمارے لیے مینج کرے گی نا جیتنے کے لیے, یا آپ کے جیتنے کے لیے کرے گی؟ PMLN الیکشن سیل اگر اس میں زبیر صاحب اور انوشا رحمان تھے تو ان کو اس لیے تھوڑی بیٹھا گیا تھا کہ آپ PMLN کو ہروائیں. ان الیکشن سیل کے معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے جتوائیں, اپنی پارٹی کو جتوائیں. اب یہ ان کا میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کس طرح کی بات کریں. اچھا پھر ابھی انہوں نے کہا کہ ہم عوام کو باخبر رکھنا چاہتے ہیں اور اگلے الیکشن میں پیسے کے زور پہ کوئی نہ آئے. بالکل ٹھیک ہے, نہیں آنا چاہیے, مگر سب سے پہلے تو وجی الدین صاحب نے جو رپورٹ پیش کی ہے کہ پیسے کے زور پہ آپ کی پارٹی میں پارٹی عہدہ خرید و فروخت ہوا ہے, انفلوئنس استعمال کیا گیا ہے, آپ کے جنرل سیکرٹری صاحب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, ان کے جہاز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, ان کے جو وسائل ہیں, ان کے جو نوٹ ہیں, پیسے کا ذکر آیا ہے کہ پیسے سے خریدا گیا. تو سب سے پہلے میں آپ پہ اگر میں آپ پہ ایمان لاؤں تو آپ کے اوپر دوسرے لوگ آپ کے اوپر سچا آدمی سمجھے. خان صاحب
تو تب سمجھیں گے نا جب آپ وجی صاحب کے ٹرائبونل کی جو سفارشات ہے اس پہ عمل درآمد کرتے. پی ٹی آئی کی پری اسکین ایک منٹ, وہ پی ٹی آئی کی پری اسکین ہے, ٹھیک. اس کے بارے میں اب آپ مجھے بتائیں, جو پرامن دھرنا ہم نے دیکھا ہے, اتنا زبردست پرامن دھرنا تھا کہ ملتان میں 7 نوجوان اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, اسلام آباد میں 3 نوجوان اپنے ہاتھ سے دھو بیٹھے. خود آپ اگر لیڈ کرتے, آپ کنٹینر میں بیٹھے رہے, آپ ایئر کنڈیشن میں بیٹھے رہے, آپ رات کو نکل کر کے بنی گالا چلے جاتے تھے, قوم کو یہاں پہ آپ دھوپ کے چپیڑے میں چھوڑ جاتے تھے, آپ سردیوں میں چھوڑ جاتے تھے, بھوک میں, پیاس میں, اور پھر آپ ایک ہی کام کرتے ہیں, ایک ہی کام کرتے ہیں, کمیشن بناتے ہوئے یہ تو ہم نے دیکھیے. میاں نواز شریف صاحب نے 12 اگست کو یہ لیٹر لکھ دیا تھا. اب یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے, سپریم کورٹ از انڈیپینڈنٹ اینڈ سوورن. جی عائشہ کوئکلی, اب دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گی, ایک تو جسٹس وجیہ الدین صاحب کی رپورٹ ہے, اس کے اوپر تو میں پی ٹی آئی کے اندر, میں چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر ڈیموکریسی جو ہے وہ جنون طریقے سے, لیکن میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ ہماری پی ٹی آئی میں کم از کم انٹرا پارٹی الیکشنز تو ہوئے ہیں, باقی پولیٹیکل پارٹیز کو یہ توفیق نہیں ہوئی. اچھا, اور اب جسٹس وجیہ الدین رپورٹ, جسٹس وجیہ الدین کمیٹی کی رپورٹ کے روشنی میں ہم نے دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشنز کا اناؤنسمنٹ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ملتان کی بات کی, اناؤنسمنٹ تو آپ نے کیا, مگر آپ یہ بتائیے جو انہوں نے رپورٹ دیا اس میں وہ سارے لوگ آج بھی انہی عہدوں پہ برجمان ہیں. دوسری بات یہ کہ جوڈیشل کمیشن میں آ رہے ہیں, سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں وہ کریں, تو جو بھی کچھ بھی ہوگا جوڈیشل کمیشن میں سوفا جو بھی وٹنس آئے, کسی نے بھی ایک بات چلیں, بہت شکریہ نہال ہاشمی صاحب, عائشہ گلالئی صاحب, بہت شکریہ. آخر میں بات یہ ہے کہ اتنا عام ترین تحقیقات پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اعلیٰ ترین سطح پر انتخابی دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات ہو رہی ہیں. ایسے میں تمام سیاستدانوں کو بڑی سمجھداری اور سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کرنا ہوگا, ورنہ پھر اداروں کے اوپر دباؤ اور اداروں سے متعلق مسلسل بیانات جو ہیں وہ کسی بھی قسم کی تحقیقات کا جو بھی انجام ہوگا اس کی ساکھ کو متاثر کریں گے, اور ہمارا جمہوری عمل بھی متاثر ہوگا. اپنے گریبان سے مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.